Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुशामदीद. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 838 और इसका यूनिट नंबर जो है वो आज 3, इसके ऊपर हम बात करेंगे. ये तीसरा जो मेरा लेक्चर है इसके ऊपर. जो पहले 2 लेक्चर हुए हैं उसके अंदर भी मैंने बड़ी वजाहत की कि करिकुलम होता क्या है, करिकुलम की तारीफ़ क्या है. तो करिकुलम से मुराद होता है कि वो तमाम सरगर्मियाँ जो नसाबी और हम नसाबी हों, जो स्कूल के अंदर या स्कूल से बाहर, यानी किसी अदारे के अंदर या इस अदारे से बाहर पाए तकमील को पहुँचें या सर अंजाम दी जाएँ, लेकिन उस स्कूल की निगरानी में सर अंजाम दी जाएँ, उसकी सुपरवीजन में सर अंजाम दी जाए, तो उसको हम करिकुलम बोलते हैं. करिकुलम की बेशुमार तारीफ़ें हैं, जिसमें करिकुलम से मुराद ये भी लिया जाता है कि जो हमारा कल्चर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी करिकुलम कहलाता है. क्योंकि किसी मुआशरे के जो कल्चर होता है उसी को ही हमने महफूज करना होता है. तो इसी तरह से कोर्स ऑफ स्टडी भी मुख्तसर इसको बोलते हैं. आज जो हमने बात करनी है वो है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है इसकी प्रोसेस कैसे करते हैं. आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि करिकुलम इज़ द क्रक्स ऑफ होल एजुकेशनल प्रोसेस. जो पूरा तालीमी निज़ाम होता है, तरीक़ाकार होता है, उसका ये क्रक्स है, यानी अर्क है, उसका जो निचोड़ है वो यही है. विदाउट करिकुलम वी कैन नॉट कंसीव एनी एजुकेशनल एंडीवर. हम एजुकेशन, करिकुलम के बगैर एजुकेशन के किसी भी शोबे को अचीव नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ये कर दूँ कि ये क्यों उन्होंने कहा कि ये क्रक्स है. इसलिए कि देखिए, एजुकेशन जो होती है वो है किसी मुआशरे के लिए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है मुआशरे के अफराद को देने के लिए, ताकि वो मुआशरा अच्छा बने. अब जो तालीम होती है, एजुकेशन, वो होती है मुआशरती ज़रूरतों के मुताबिक. जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं मुआशरे की, उसकी मुआशी ज़रूरतें हैं, उसकी मुआशरती ज़रूरतें हैं, इसी तरह से उसके बच्चों की जज्बाती नशोरमा यानी जज्बाती ज़रूरतें, उसकी जज्बाती डेवलपमेंट है, इसी तरह जिस्मानी डेवलपमेंट, तो वो सारी की सारी जो होती हैं करिकुलम का हिस्सा बनाई जाती हैं. करिकुलम की बुनियादों के अंदर इन चीज़ों को शामिल किया जाता है और इस तरह से वो करिकुलम जो होता है वो समझ ले कि तालीमी निज़ाम की एक रूह है, एक क्रक्स है, उसका अर्क है. इसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है. वी कैन नॉट कंसीव एनी एजुकेशनल एंडीवर. द करिकुलम इन अ लिटरल सेंस अ पाथवे टुवर्ड्स अ गोल. अब अगर हम इसको अदबी ज़बान में बोलें तो करिकुलम जो है ये हमारी मंजिल की तरफ एक रास्ता है. रास्ता है यानी एक वो खाका है, एक डिज़ाइन है, एक मैप है, जिसके ऊपर चल के हम अपनी मंजिल को अचीव करते हैं. Curriculum is actually what happens during a course, that is lecture, demonstrations, field visits, the work with the client and so on. यानी करिकुलम जो है पूरे एजुकेशन का जो एक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम लेक्चर्स देते हैं, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं यानी पेश करते हैं, इसी तरह से फील्ड विज़िट करते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को तालीम देने के लिए, और क्लाइंट के साथ, क्लाइंट से मुराद यह होता है स्टूडेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ और वगैरह वगैरह. इन सब करिकुलम के अंदर इन सब के साथ जो हम करते हैं, ये वही कुछ किया जाता है जो करिकुलम के अंदर मौजूद होता है. तो करिकुलम इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ कोर्स. यूँ समझ कि जब हम लोगों को तदरीस देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, विजिट्स करते हैं, उस सब के दौरान हम करिकुलम के ऊपर ही अमल कर रहे होते हैं. तो करिकुलम आल्सो मीन्स अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन्स. अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि करिकुलम से मुराद ये है कि वो लिखी हुई चीज़ें जिसका इजहार किया होता है, जिसको हमने करना होता है, यानी बच्चों को पढ़ाने के अंदर वो तमाम सरगर्मियाँ, वो किताब की सूरत में हो या वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स हों, डिबेट्स हों, स्पीचेज़ हों, वो सारी की सारी वो करिकुलम का ही हिस्सा कहलाती हैं. अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. जब करिकुलम को डेवलप करना तो उसका तरीक़ाकार क्या है इन अ ब्रॉड सेंस. अगर हम वसी मानों में देखें, curriculum development process includes the design, development, implementation and evaluation of curricula. यानी 4 हिस्सों के ऊपर करिकुलम की डेवलपमेंट मुश्तमिल होती है.
اس پروسیس کو ڈیولپ کرنا. پہلا ہوتا ہے اس کا ڈیزائن، دوسرا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، تیسرا ہے امپلیمنٹیشن، اور چوتھا ایویلیویشن. میں اب اس کو تھوڑا سا مختصر سادہ سے لفظ بیان کرتا ہوں. جب ڈیزائن سے ہوتا ہے تو ڈیزائن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سادہ سی مثال لے لیا کریں. جس طرح سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے تو بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کی ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ کا جو ایک میپ ہوتا ہے، آرکیٹیکچر میپ، جو ایک نقشہ نویس بنا کے دیتا ہے بلڈنگ کا. اب صرف بلڈنگ کے لیے تو کافی نہیں ہے، بلڈنگ کے اندر آپ کو واٹر سپلائی بھی چاہیے، اس کا بھی ایک اسکیچ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا. کس طرح سے پائپ لائن ہوگی پانی کی، یہاں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، یہاں کے اوپر پوائنٹ دیے جائیں گے، یا واش روم ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ لگیں گے. پھر تیسری چیز الیکٹریسٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تین چیزیں تو یہ بنیادی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید چیزیں جو درکار ہوتی ہیں اس کی پروڈکشن کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزوں کو ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا بھی جاتا ہے اور اسی طرح سے ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے، یا میپ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معاونت دیتی ہیں آگے بڑھنے میں. تو یہ ہے ڈیزائن. تو سب سے پہلے تو کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ایرو سا چل رہا ہے، چاروں طرف ایک نقشہ سا ہے. تو ڈیزائن وہ مرحلہ ہے جس کے اوپر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چاہیے، کیا کیا کرنا ہے ہم نے، کس طرح کا مٹیریل ہو، کون سا مواد ہو، آبجیکٹیو ہمارے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو دوسری چیز دیکھیں نا، آبجیکٹیو کو سامنے رکھا جاتا ہے. جب گھر بھی بنایا جاتا ہے تو آبجیکٹیو تو پہلے ہوتے ہیں نا، کس گھر کا کیا مقصد ہے، کیا کیا اس کے اندر ہماری ضرورتیں ہونی چاہیے، کہ ڈرائنگ روم ہے، اس طرح بیڈ روم کتنے ہونے چاہیے، واش روم کتنے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. آبجیکٹیو ہوتے ہیں نا، کیا کیا ہم نے اچیو کرنا. اسی طرح اس کے آبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں. ان آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کے ہم ڈیزائن بناتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے، کس طرح کا میٹیریل ہوگا، کیا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب کریکولم کے سٹیجز ہیں نا، وہ بھی آگے جا کے پڑھیں گے، تو اس کے اندر پہلا جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور آبجیکٹیو کے بعد ہوتا ہے اس کا میٹیریل کنٹینٹ، وہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے پہلے ڈیزائن کرنا تو آبجیکٹیو کو رکھیں گے سامنے اور اس کے مطابق ہی سارا ایک اسکیچ بنائیں گے. اس کے بعد دوسرا تھا ڈیولپ کا مطلب ہوتا ہے اس کو بنانا. جو آپ نے ڈیزائن کیا اس کو ڈیولپ کریں، اس کو بنانا، اس کو عملی شکل دینا، اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی ہوتی امپلیمنٹیشن. مثال کے طور پہ پہلے ڈیزائن کیا بلڈنگ کا، پھر ڈیزائن بن گئی. اب وہ جو بلڈنگ بن گئی ہے ڈیزائن کے بعد، اب اس کو امپلیمنٹیشن کیا ہے. اب اس کو اگر گھر کے لیے بنائے تو گھر کے لیے وہاں پہ رہائش ہوگی، اور اگر اس کے لیے پھر یعنی امپلیمنٹیشن کر دی جائے گی کہ یہ گھر مکمل ہو گیا، یہ بن گیا گھر، اب رہنے کے قابل ہے. اگر کوئی دفتر کے لیے تو یہ دفتر بن گیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ امپلیمنٹیشن ہوگی عملی طور پہ. اب پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ گھر میں بھی رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں نقص وغیرہ کیا ہوگا، ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا، کون سی ٹوٹیاں صحیح کام کر رہی، یہ مانیٹر کر رہے ہیں، ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور جب مانیٹر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں. مانیٹر کا مطلب اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، پھر ایویلیویشن کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے نقائص، اس کی خوبیاں خامیاں. جب ایویلیویشن ہوتی ہے ہم دیکھتے اس پروسیس کو سارے کو ایویلیویشن کر کے پھر ہم ریویو کرتے ہیں. ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس کے اندر سے خامیاں نکال کے مزید اس کو بہتری کی طرف لگاتے ہیں، اور بہتری کر کے پھر اس کا جو ڈیزائن کرتے ہیں، نیا ڈیزائن، اس ڈیزائن کے مطابق پھر یہی پروسیس چلتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ پہلے ڈیزائن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیولپ کیا جاتا ہے کریکولم کو ڈیولپ کر کے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. امپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نافذ العمل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. جب جیسے جیسے اس کو پڑھایا جاتا ہے، درس و تدریس کا کام جاری ہوتا ہے، بچے اس کو سیکھتے ہیں، اسی طرح کے ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھا جاتا ہے. اب وہ خوبیاں خامیاں دیکھیں، اس کی ویلیویشن ہو جاتی ہے. وہ ویلیویشن جو ہوتی ہے اس سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کون سی اس کے اندر خرابی ہے، کون سی اس کے اندر بہتری ہے. اب وہ کمی بیشی دور کر کے پھر نئے سرے سے اس کا ڈیزائن. تو یہ سب ملے کہ یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، مسلسل رہتا کنٹینیوس پروسیس ہے، کبھی نہیں رکتا، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر ریفارم جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ فیزز اس کے کون سے کریکولم کے فیز اور سٹیپ. پہلا فیز اس کا ہے ڈیولپمنٹ فیز. تو ڈیولپمنٹ فیز کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے اندر پلان کیا جاتا ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے
یعنی اس کو مطلب کہ ڈیولپ کرنا یعنی بنایا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے امپلیمنٹ فیز. جب اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے اس کو ڈلیور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اس کے اندر کیا ہوتی ہے, مینجمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن. دیکھیں دو باتیں ہوگی. امپلیمنٹیشن تو ہوگی تبھی نا, کوئی مینجمنٹ بھی ہوگی, کوئی ہیڈ ماسٹر ہوگا, آگے عملہ ہوگا, اسکول ہوگا, کلرک ہوگا, سارا کچھ ہوگا, یا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کے اندر اوپر سے لے کر نیچے تک مختلف آفیسرز ہوں گے. تو وہ ساری کی ساری مینجمنٹ ہے, وہ مینجمنٹ ہی اس کو امپلیمنٹیشن دیتے ہیں نا, پھر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا فیز ہوتا ہے ایویلیویشن فیز. اب ایویلیویشن کیا ہے کہ کریکلم کے اندر دو طرح کی ایویلیویشن, ایک ہوتی ہے فارمیٹیو جو ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے, اور ایک سمیٹیو ہوتی ہے جو آخر پہ ہوتی ہے. اسی کو مانیٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اسی کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایویلیویشن ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتی ہے, اسیسمنٹ آف ٹیچنگ لرننگ پروسیس. اسیسمنٹ جو ہے یہ ایویلیویشن کا حصہ ہے, یعنی جو وقتاً فوقتاً ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں, بچوں کے ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں, کبھی ان سے سن لیا, کبھی ان سے لکھوا لیا, کبھی ٹیسٹ لے لیا, یہ ساری کی ساری اسیسمنٹ ہے, اور اس کے اندر ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ اس کی ایویلیویشن. تو تین اس کے فیزز ہیں, ڈیولپمنٹ فیز, امپلیمنٹیشن فیز اور ایویلیویشن فیز. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیجز ان کریکولم ڈیولپمنٹ. جب کریکولم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو کون سی اس کی اسٹیجز ہیں. تو دیر آر 4 میجر اسٹیجز ان پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ. دیز آر, اب ان کو ذرا دیکھیے گا. ایک اور بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ اس کے بعد اکثر یہ سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایلیمنٹس آف کریکولم, کریکولم کے ایلیمنٹس کون سے, یا کمپوننٹس آف کریکولم, کریکولم کے کون کون سے حصے ہیں. تو یہ 4 ہی ہیں جس کی ہم یہاں پہ بات کرنے لگے ہیں. نمبر 1 ہے گولز اینڈ آبجیکٹیوز. پہلے تو ہم مقاصد سامنے رکھتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں, کن مقاصد کے تحت کیا چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیا ہماری گول ہے, وہ سامنے ہوتے ہیں. پھر دوسرا اسی کو سامنے رکھ کے کنٹینٹ بنایا جاتا ہے. کنٹینٹ سے مراد وہ تمام مواد جو ہم نے بچے کو پڑھانا ہے. اس کے اندر وہ مٹیریل بھی ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سرگرمیاں جو ان کو کروائی جانی ہوتی وہ بھی اس کے اندر درج ہوتی ہیں. تو دوسری چیز ہوتی ہے اس کا کنٹینٹ. تیسری چیز ہوتی ہے لرننگ ایکسپیرینسز, اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں, طریقہ کار, کس طرح سے بچوں نے تجربات میں سے گزرنا ہے. لرننگ ایکسپیرینسز یعنی کس طرح سے بچوں نے ان تجربات سے گزرنا ہے, جس کو بولتے ہیں میتھڈالوجی, کہ کون سا طریقہ ہوگا, کس طرح سے سیکھیں گے. اور چوتھا ایویلیویشن, یعنی بعد میں اس کا ہم جائزہ لیں گے. جس چیز کا جائزہ نہ وہ بے مقصد ہے. جس طرح یہ زندگی کا بھی ایک جائزہ ہے, یعنی ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد امتحان ہے, تو اسی طرح سے یہاں پہ ہر کام کا جائزہ. جس چیز کا ایویلیویشن نہیں ہے وہ بے مقصد رہتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ بیکار چلی جاتی ہے. تو these 4 stages are derived from the 4 questions raised by راف ٹیلر. راف ٹیلر جو تھا اس نے یہ کریکلم کے اوپر یہ 4 جو تھے کویشچن اٹھائے تھے. ٹیلر 1949 ون آف دا پائنیئر آف کریکلم انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکس. تو یوں سمجھ کہ راف ٹیلر جو ہے یہ پہلا شخص ہے جو پائنیئر ہے, یعنی اس کریکلم کو ڈیولپ کرنے میں. تو آئیں جی ہم اس کے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سوال تھے 4. جب ہم دیکھتے ہیں دا ٹیلر ماڈل, تو ان دس بک, یہ ان کی کتاب ہے ایک بیسک پرنسپلز آف کریکلم اینڈ انسٹرکشن. اس کے اندر 1949 کو اس نے یہ 4 سوال اٹھائے کہ کریکلم کو جب بھی ڈیولپ کرنا ہے تو ان 4 سوالوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. پہلا کیا ہے, دیز 4 سینٹرل کویشچنز آر. پہلا ہے وٹ ایجوکیشنل پرپزز شوڈ دا اسکول سیک ٹو اٹین. یعنی اسکول جو ہے وہ کون سے مقاصد کو اچیو کرنے کے مقاصد رکھتا ہے, کون سا جو چیزیں ہیں وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اسکول. تو یہ کیا ہوا, یہ ہمارے آبجیکٹیو کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, اس کو ہم نے آبجیکٹیو کا نام دے دیا, گول کا نام دے دیا. دوسرا سوال اس کا یہ ہے وٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کین بی پرووائڈیڈ دیٹ آر لائکلی ٹو اٹین دیز کویشچنز. اور جو کچھ آپ نے اچیو کرنا ہے, حاصل کرنا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز جو ہے وہ مہیا کیے جانے چاہیے, یعنی کون سے طریقہ کار ہو کہ تجربات کیے جا سکیں اور وہ سیکھے جا سکے. یعنی اس سے مراد ہے کون سی چیز ہے جو بچے کو پڑھائی جائے, کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کو کروائی جائے. یعنی اس سے مراد ہے کنٹینٹ, یعنی مواد, مٹیریل.
تیسری چیز ہے ہاؤ کین دیز ایجوکیشنل ایکسپیرینس بی افیکٹولی آرگنائز. اب یہ جو تعلیمی تجربات ہیں ان کو کس طرح سے مؤثر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے. اب اس کو کیا ہے آرگنائز سے مراد، یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ ہے میتھڈ کہ میتھڈالوجی کیا ہو، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے بچوں کو پڑھانے کا، میتھڈالوجی. اور چوتھا ہے ہاؤ کین وی ڈیٹرمائن ویدر دیز پرپزز آر بینگ اٹینڈ. اور ہم کس طرح سے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہمارے مقاصد اچیو ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے، یہ ہے جائزہ جس کو بولتے ہیں ویلیویشن. تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اہمیت رکھتی ہیں، اور چار چیزیں جو ہیں آج کے دور میں کمپوننٹس آف کریکلم کہلاتی ہیں. These questions may be formulated into a simple 4 steps process by which a curriculum is planned and developed. تو یہ سمجھ کہ جب بھی کریکلم ڈیولپ کرنا تو ان چار سوالوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، یہ چار ٹاپک کو. اب ہم دیکھتے ہیں جی آبجیکٹیوز. پہلی بات آبجیکٹیو. اب ہم نے ان چاروں چیزوں کو بات کرنی ہے. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ اینڈ intended behavior change that a learner is expected to exhibit after understanding a learning experience. یعنی وہ ہمارے مطلوبہ رویے جو تبدیلی پیدا کریں. and intended behavioral change یعنی ہم جو بچوں کے اندر ایک بیہیویئر کے اندر مطلوبہ تبدیلی چاہتے ہیں. that a learner is expected جس کے بارے میں لرنر سے توقع کی جاتی ہے to exhibit آفٹر انڈر گوئنگ اے لرننگ پروسیس ایکسپیرئنس کہ وہ اس سیکھنے کے تجربے سے گزرنے کے بعد وہ ان بیہیویئر کا اظہار کرے گا. یعنی ہم کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں، جس طرح سے اکثر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آفٹر دا اسٹڈی آف دس یونٹ، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل بچہ اس قابل ہوگا ٹو لرن الفابیٹس آف انگلش کہ وہ انگلش کے الفابیٹ سیکھ سکے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم توقع رکھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ سیکھ لے گا. تو یہ کیا ہوا، ہمارا ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ بچہ جو ہے اس بیہیویئر کا اظہار کرے گا سیکھنے کے بعد. یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے. این انسٹرکشنل آبجیکٹیو از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ول ڈسکرائب what the learner will be able to do after completing the instruction in course. یعنی یہ انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہوتا ہے، یہ جو ہم بنا لیتے ہیں آبجیکٹیو کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، یہ اصل میں ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے جو بیان کرتی ہے کہ ایک لرنر جو ہوتا ہے وہ اپنی تعلیم مکمل، یعنی یہ جو انسٹرکشن اس کو دی جا رہی ہے، یہ جو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرنے کے قابل ہوگا. تو آبجیکٹیوز ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایم ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. ایم جو ہوتا ہے وہ بڑے وسیع ہوتے ہیں، وہ بڑی ٹائم لیتے ہیں پھر پورے ہوتے ہیں. جس طرح مائی ایم ان لائف از ٹو بی اے ڈاکٹر، میرا زندگی میں مقصد ڈاکٹر بننا ہے. وہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے نا، اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ گولز ہوتی ہیں، اور پھر ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، تھوڑی دیر تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اور تھوڑے نصاب کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ایک گول کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں امپورٹنس آف آبجیکٹیو. یہ جو آبجیکٹیو ہم رکھ لیتے ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو دیکھیں، یعنی جو آپ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یہی کوڈ پڑھ رہے ہیں 838، تو اس کے بھی دیکھیں گے یونٹ جو بھی کھولے وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آبجیکٹیو آف دا یونٹ آتے ہیں کہ آفٹر ریڈنگ آفٹر دا اسٹڈی آف دس یونٹ، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل، تو طالب علم اس قابل ہوں گے ٹو ڈسکرائب فلاں فلاں، ٹو نو فلاں فلاں کہ فلاں فلاں چیز کو دیکھنے کے قابل ہوں گے، فلاں کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ آبجیکٹیوز ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. ڈیفائن دا ڈائریکشن آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. پہلے تو یہ کہ جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ہم ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں. دیکھیے جب ہم طے کرتے ہیں نا کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد بچے جو حروف تہجی سیکھ لیں گے یا زبانی لکھنا سیکھ لیں گے، تو ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی کہ ہم نے اب بچوں کو حروف تہجی لکھنی سکھانی ہے. ڈائریکشن مل گئی. ڈیٹرمائن دا نمبر آف لیولز فار دا پروگرام. اب یہ بھی ہے کہ پروگرام جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر یہ نمبر آف لیول بھی بتائے گا. نمبر آف لیول کیسے بتاتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر پہلا یونٹ ہے تو پہلے یونٹ کے اندر آپ نے بچے کو حروف تہجی سے لے کر سنٹینس بنانا تک سکھانا ہے. تو اب جب بنائیں گے تو پہلا کیا ہوگا آبجیکٹیو؟ پہلا یہ ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچے حروف تہجی کے جو حروف تہجی ہے اس کی پہچان کر سکیں گے. ایک ہو گیا. دوسرا لیول ہے کہ حروف تہجی لکھ سکیں گے. 2 ہو گئے.
تیسرا یہ کہ حروف تہجی کو ملا کر چھوٹے چھوٹے حروف لفظ بنا سکیں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ سنٹینس بنانا سیکھ لیں گے۔ تو یہ 4 ہو گئے نا۔ اب جون سا آپ دیکھیں گے وہ آپ کا اس لیول کو بیان کرے گا کہ یہ اس کا دوسرا لیول ہے، یہ اس کا تیسرا لیول ہے، یہ اس کا چوتھا لیول ہے۔ اس لیے وہ اس جو لرننگ ہم کروا رہے ہیں، جو پروگرام، یہ اس کے لیول کو بھی بیان کرتا ہے، نمبر آف لیول کو۔ اس کے بعد ہے انفارم اسٹوڈنٹس آف دا اسٹینڈرڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف دا کورس۔ انفارم اسٹوڈنٹس، اب یہ جو ہمارے آبجیکٹیو ہے نا، یہ طالب علموں کو بھی بتاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں آف دا اسٹینڈرڈز، ان معیار کی، اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف دا کورس، اور اس کورس کی توقعات کی۔ یعنی دیکھیں جب جہاں پہ ٹیچر طے کرتا ہے کہ یہ ان سے اچیو کرنا ہے، اسی طرح سے طالب علموں کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ان اسٹینڈرڈ کو اٹین کرنا ہے، میں یہ توقعات جو ہے میں نے ان کے اوپر پورا اترنا ہے۔ ہیلپ سلیکٹ کنٹینٹ اینڈ ڈیزائریبل لرننگ ایکسپیرینسز۔ اب پھر یہ بھی کیا ہے کہ جتنا آپ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹینٹ کو سلیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ اتنا کنٹینٹ سیکھنا ہے۔ دیکھیں حروف تہجی ہے، وہ کنٹینٹ ہے نا، حروف تہجی کو بھی یاد بھی کرنا ہے، اس کی پہچان بھی کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں پہلا کہ اس پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہوں کہ حروف تہجی کی پہچان کر سکیں، یہ مختلف حروف کی پہچان کر سکیں، تو یہ کیا ہوا، یہ ایک کنٹینٹ مینشن ہو گیا کہ یہاں پہ جو مواد ہے صرف حروف کی پہچان ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ بھی ساتھ بتا دیتے کہ یہ لرننگ ایکسپیرینسز کیسے ملیں گے، یعنی ان کو بار بار دکھا کے ان کے ساتھ کو ملتی ہوئی چیز کی آواز پیدا کر کے ان کو پتہ چلے گا اس کا۔ آگے ہے فارم ون آف دا میجر بیسز فار ایویلویشن اینڈ پرووائڈ دا فریم ورک فار کلینیکل ایویلویشن ٹول۔ اب دیکھیں یہ ایک ایویلویشن کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ نے بچے کو چیک کرنا ہے نا، آبجیکٹیو کو دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں اس بچے نے یونٹ 2 پڑھ لیے جی، اس بچے کا جائزہ لے، کیا کریں گے آپ، آبجیکٹیو دیکھیں گے کون کون سے آبجیکٹیو رکھے تھے، انہی آبجیکٹیو کو چیک کر لیں گے۔ تو یہ بیس بن گئی ایویلویشن کی، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، انہی ایویلویشن انہی جو آپ کے آبجیکٹیو ہیں، جب ان کی ایویلویشن کریں گے، جائزہ لیں گے، تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ نہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کلینیکل ایویلویشن ٹول، یعنی جس طرح کلینک کے اندر ایک تھرمامیٹر لگا کر بخار چیک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی اور ٹیسٹ لے کے اس کی بیماری کو دیکھا جاتا ہے، تو ٹول بن گیا نا وہ کلینیکل ٹول، تھرمامیٹر، گلوکومیٹر، اسی طرح سے بی پی اپریٹس۔ اسی طرح سے یہاں جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو کی جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ آبجیکٹیو ہی ان کے لیے ایک کلینیکل ٹول ہوتا ہے ایویلیویشن کا۔ اسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس نے اچیو کر لیا تو اس نے پڑھا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، اگر نہیں پڑھ سکا تو اس کا مطلب اس کو کوئی بیماری ہے، یعنی لاحق ہے کہ یہ بندہ نہیں پڑھ رہا، یعنی اس سے مراد بیماری نہیں، واقعی میں کہہ رہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سرو ایز این امپلیسٹ کانٹیکٹ بٹوین انسٹرکٹر اینڈ اسٹوڈنٹ۔ یہی تو ایک رابطہ ہے جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہے، کہ ٹیچر جو پڑھاتا ہے اس نے آبجیکٹیو کے اوپر فوکس کرنا ہے اور بچے نے بھی اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے، تو ان کے درمیان ایک مستقل رابطہ ہے۔ سیٹنگ اپ اے بیسس فار اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ دونوں کو احتساب کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی ٹیچر کا احتساب بھی اسی سے ہے کہ کیا اس نے یہ سر یاد کروا دی ہے، بچوں کو سکھا دیا، اور بچے کی اکاؤنٹیبلٹی بھی یہ ہے کہ کیا اس نے یہ سیکھ لی ہے۔ ڈرائیو دا کریکلم پلاننگ، اور اسی کو دیکھ کے ہم کریکلم کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا اچیو کرنا ہے، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے۔ آگے آبجیکٹیوز مسٹ ڈیمونسٹریٹ پروگریشن۔ اب جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پروگریشن پہ ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں تو ماضی کو نہیں ظاہر کرتے، یہ آنے والی جو ترقی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بندہ اچیو کر لے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ ٹائپس ہیں، ٹائپس آف آبجیکٹیوز، جنرل آبجیکٹیوز اور اسپیسیفک آبجیکٹیو۔ اب میں اس کو ایک بات سے بیان کر دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جنرل آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بڑے طویل ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور اسپیسیفک جو ہوتے ہیں وہ انہی کے تحت ہم خاص پیریڈ کے لیے یا خاص گول کے لیے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا پاکستان کے اندر مقصد ہے بچوں کو ایسے شہری پیدا کرنا جو صحیح مسلمان اور محب وطن ہوں۔ چلیں جی، ہم نے یہ بات کر لی، صحیح مسلمان اور محب وطن ہوں، اور پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ اچھا، جب ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کی بات کریں گے تو ایک تو لمبی اچیومنٹ ہوگی، بڑی دیر بعد حاصل ہوگی، کہاں بچے پہنچیں گے، پھر ہمیں کیا معیار ہوگا، کیا معیار ہوگا،
اعلیٰ تعلیم کا، وہ پی ایچ ڈی ہوگی، ایم فل ہوگا، کون سا ہوگا. تو ایک لمبا عرصہ چاہیے نا. اور اس لمبی منزل کو طے کرنے کے لیے یہ جو لمبی منزل ہم نے رکھ لی کہ ہم نے اچھے شہری پیدا کرنا ہے یا صحیح مسلمان پیدا کرنا ہے، صحیح پاکستانی پیدا کرنے ہیں یا بنانے، یہ ہمارے ہو گئے جنرل آبجیکٹیو جو بڑے طویل ہیں. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بچوں کے مختلف جو گولز ہیں وہ اچیو کریں گے. بچے کو پرائمری، پھر سیکنڈری، پھر ہائر سیکنڈری، یہ سارے کچھ پڑھائیں گے. وہ پڑھ کے وہاں تک جائے گا نا. تو ہر گول جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پرائمری ایک گول ہے، اس کے اندر جو مضمون ہم پڑھائیں گے ان کے آبجیکٹیو ہوئیں گے. وہ جو آبجیکٹیو ہوں وہ اسپیسیفک آبجیکٹیو ہیں صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو پہلے جب جنرل کی بات کرتے ہیں تو براڈ ایمز آف ایجوکیشن دیٹ ٹرانسمٹ اور پرووائڈ فار دا فلسٹ ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویجول. یہ کسی انڈیویجول کی پوری ڈیولپمنٹ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اینڈ این اورینٹیشن ٹو دا مین امفیسس ان ایجوکیشنل پروگرام. اور یہ کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام کے اوپر یعنی اس کے مکمل ہونے پر زور دیتے ہیں. دوسرے اسپیسیفک آبجیکٹیوز ڈسکرائب بیہیویئرز ٹو بی ٹیسٹڈ. یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیتا ہے جن کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے پڑھا کے فوری. اب ہم دیکھتے ہیں جی لرننگ آبجیکٹیوز رولز کیا ہیں. دیکھیں لرننگ آبجیکٹیوز یہی ہیں جو ہم آبجیکٹیوز رکھتے ہیں. آبجیکٹیوز یہ لرن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک آؤٹ کم ہوتا ہے. آؤٹ کم وہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹیو کو سیکھنے کے بعد جو بچے سیکھ پاتے ہیں وہ آؤٹ کم ہے، اور جو ہم طے کرتے ہیں یہ آبجیکٹیوز ہیں. اب آبجیکٹیو جو ابھی ہم جن کی بات کریں ان کے رولز ہیں کچھ. ایک تو اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی ایک آبجیکٹیو اسپیسیفک ہوتا ہے، کسی ایک فیلڈ کو طے کرتا ہے. جس طرح بچے حروف تہجی کی پہچان کر لیں گے، یہ ایک اسپیسیفک ہو گیا. بچے حروف تہجی کو لکھنا سیکھ لیں گے، یہ دوسرا ہو گیا. کسی ایک جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو بیان کرتا ہے. تو یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، جنرل نہیں ہوتے. اس کے بعد دوسرا میئریبل، ہم اس کی پیمائش کر سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم نے رکھا کہ بچے اس کو پڑھنے کے بعد حروف تہجی کی پہچان کر سکیں گے تو اب آرام سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بچوں کو پہچان ہوئی کہ نہیں. یہ میئر ہو گیا. تیسرا ٹائمڈ، ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی لگے رہیں گے. دیکھنا اس طرح کریکلم ہوتا ہے، اس کریکلم کی ڈویژن سلیبس کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس میں طے ہوتا ہے کہ پہلے ہفتے میں یہ پڑھانا، دوسرے میں یہ پڑھانا، تیسرے میں یہ پڑھانا. اس لیے ٹائم باؤنڈ بھی ہے کہ ٹائم کے اندر اس کو اچیو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد شارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لمبے نہیں ہوتے، شارٹ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں، جلدی اس کو اچیو کیے، چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے آبزرویبل، ان کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، مشاہدے میں لایا جا سکتا ہے. آبزرویبل وہی ہے جس کو ہم سن سکیں، جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کا ہم تجزیہ کر سکیں، جو ہمارے حواس کے اوپر پورا اترے. آگے ہم دیکھتے ہیں لرننگ آبجیکٹیوز پریکویزٹس، یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ اس کی شرائط کیا ہیں. ریفائنڈ کنٹینٹ، بالکل ریفائنڈ کنٹینٹ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل جس کو کہتے ہیں پریسائز، مختصر بھی ہونی چاہیے اور کلیئر بھی ہونی چاہیے. تو کنٹینٹ جو بھی ہے جو بچے کو پڑھانا وہ بڑا واضح ہو. دوسرا ڈیولپمنٹ آف این انسٹرکشنل اسٹریٹجی. اب جو آبجیکٹیو آپ نے پڑھانا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے پاس یعنی اس کو پڑھانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے، انسٹرکشنل اسٹریٹجی، کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھانا ہے. یعنی وہ جو آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹریٹجی سے حل ہوتا ہو، ہم اس کو اچیو کر سکیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی سے. آگے سلیکشن آف موڈ آف ڈیلیوری. اب موڈ کیا ہوتا ہے ڈیلیوری؟ ایک تو یہ کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، دوسرا ہوتا ہے موڈ آف ڈیلیوری. موڈ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو پڑھانا ہے، بچے کو سکھانا ہے. یہ ہم لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں نا، لیسن ڈیلیور کرتے ہیں، جو سلیکشن کی اس کی ڈیلیوری کی، لیکن اس کا موڈ بھی تو ہوگا نا. جس طرح دیکھیں فارمل ایجوکیشن ایک موڈ ایجوکیشن کا، انفارمل ایجوکیشن، اسی طرح سے نان فارمل ایجوکیشن، یہ سارے تعلیم کے موڈز ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مختلف، جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ذرائع ہیں جس کے، تو وہ مختلف ذرائع. تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، وہ کس موڈ سے کرنا ہے، کون سا ذریعہ استعمال کریں گے. تقریری ہوگا یا اس بچے کو ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے کانسیپٹ سکھائیں گے یا کس طرح سے کہیں گے، یا کوئی ایسا ہوگا جس طرح سے یہ کنڈر گارڈن میں بچوں کو کوئی مختلف قسم کی چیزیں بنا کے سکھائی جاتی ہے، اس طرح سے سکھائیں گے. موڈ کون سا ہوگا؟ لیکچر موڈ ہوگا. ان بچوں کو ایک انڈیویجولائزڈ
ہوتا ہے لرننگ جس میں ہر بچے کو اس کی انفرادیت کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، ان کو بھی دیکھا جائے گا کیا اکٹھوں کو پڑھانا ہے، الگ الگ پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن، پھر طالب علم کی اسیسمنٹ یعنی ساتھ ساتھ اس کو چیک کرنا اور اس کا جائزہ لینا، یہ بھی ساتھ شامل ہے. پھر ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم. اب یہ ہے آؤٹ کم ایکسپیکٹڈ، یہ بھی طے ہوتا ہے کہ بچے کون سے آؤٹ کم حاصل کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے تو آبجیکٹیو رکھ لیے نا، یہ اچیو کرنا، یہ اچیو کرنا، یہ اچیو کرنا، لیکن سارے بچے سب کچھ تو اچیو نہیں کر لیتے. جو وہ اچیو کر لیں، جو حاصل کر لیں، وہ بن جاتے ہیں آؤٹ کم. تو اب ان آؤٹ کم کو بھی دیکھنا، یعنی یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے آبجیکٹیو ہوں ان کا کوئی آؤٹ کم بھی ہونا چاہیے. آگے مزید دیکھتے ہیں کہ لرننگ آبجیکٹیوز کمپوننٹ، اس کے کمپوننٹ کتنے ہوتے ہیں، اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں جو آبجیکٹیو ہیں. لرننگ آبجیکٹیو ہیز 3 میجر کمپوننٹ، 3 بڑے اس کے حصے ہوتے ہیں. پہلا ہے ڈسکرپشن، یعنی اظہار کرنا. اظہار کیسا ہے، میں بھی فکرہ بھی بولتا جاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس طرح ہوتا ہے کہ آفٹر دا اسٹڈی آف دس یونٹ، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد دا چلڈرن یا دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو نو، بچے یہ جاننے کے قابل ہوں گے. ول بی ایبل ٹو نو، بچے یہ جاننے کے قابل ہوں گے. یہ جو ہم نے لکھا ول بی ایبل ٹو نو، ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، ول بی ایبل ٹو ریکگنائز، یہ پہچاننے قابل ہوں گے، یہ دیکھنے کے قابل ہوں گے، یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے، یہ جو ہے یہ اظہار ہے، ڈسکرپشن ہے. اس کو ڈسکرپٹیو ہی پارٹ بولتے ہیں ایک حصہ. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، دا کنڈیشنز، جس کنڈیشن کے تحت وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا کہا، آفٹر دا اسٹڈی آف دس یونٹ، تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس یونٹ کی اسٹڈی کے بعد، تو اس یونٹ کی جو اسٹڈی ہے وہ کنڈیشن بن گئی. یہ 2 حصے ہو گئے اس کے. اور اس کے بعد کیا ہے، دا کرائٹیریا، تیسرا ایسا کرائٹیریا ہے ایویلیویٹنگ پرفارمنس، یعنی اس کو ایویلیویٹ کرنا، اس کو پرکھنا، چیک کرنا کہ اب کیسے ہوگا کہ جو بھی ہے دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو رائٹ، بچے لکھنے کے قابل ہوں گے. دا چلڈرن ول بی، دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو اسپیک، بچے بولنے کے قابل ہوں گے. تو ذرا دیکھیں یہ پہلا لفظ ہے دا چلڈرن ول بی، یہ تو ہے اس کا ایک جس کو ہم بولتے ہیں ڈسکرپٹیو حصہ. اور آگے جو ہوتا ہے بی ایبل، قابل ہو جائیں گے. یہ کیا قابل ہوں گے، ول بی ایبل ٹو رائٹ، لکھنے کے قابل ہوں گے. یہ جو لکھنا ہے، یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو سمجھنا ہے، یہ وہ ایویلیویشن ہے جس کے ذریعے یہ وہ کنڈیشن بن گئی، یہ وہ کرائٹیریا بن گیا کہ پڑھنے کے قابل ہوں، لکھنے کے قابل ہوں، یہ کرائٹیریا بن گیا. اور جو یہ کنڈیشن ہے کہ آفٹر دا اسٹڈی، اس اسٹڈی کے بعد یہ جو یہ ہے یہ اس کا بن گیا کنڈیشن، سوری یہ کنڈیشن بن گیا. پھر ذرا سن لیں ڈسکرپٹیو کیا ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے، دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل، بچے اس قابل ہوں گے. اب اگلی کنڈیشن آفٹر دا اسٹڈی یا آفٹر دا اسٹڈی آف دس چیپٹر، تو یہ جو ہے آفٹر دا اسٹڈی یہ کنڈیشن بن گئی. اور آگے کیا اس نے کہا ہے ول بی ایبل ٹو رائٹ، لکھنے کے قابل ہو گئے، پڑھنے کے، وہ جو ہے رائٹ لکھنا وغیرہ وہ سارا کرائٹیریا بن گیا کہ وہ کریں گے تو پھر سارا کو. تو اس طرح سے 3 حصے اس کے ہوتے ہیں. آگے ہی ہیز 2 parts، اسٹیٹمنٹ مسٹ بی فوکسڈ آن. اچھا یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ باقی میں پیچھے اگر لے کے جاتا ہوں، یہ تو اسی کا وضاحت انہوں نے کی ہوئی ہے. ایک نیچے ہے کہ اسٹیٹ مسٹ بی، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں. اسٹیٹمنٹ مسٹ بی شارٹ اینڈ فوکسڈ آن اے سنگل آؤٹ کم. اب جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ بڑی مختصر ہونی چاہیے اور اس سے ایک ہی آؤٹ کم نکلتا ہو. آؤٹ کم ہوتا ہے نتیجہ جو بچے سیکھ کر ہمیں بتا سکیں، جو ہمیں جو سمجھا سکیں، یعنی جو جائزے میں وہ بتا سکیں، جس کا اظہار کر سکیں، وہ ہے آؤٹ کم. لرننگ آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ. وہ کہتے ہیں کہ لرننگ آبجیکٹیو اسمارٹ ہونے چاہیے. اب اسمارٹ کیا ہے، میں اس سلائڈ کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، اس کو دیکھیں اسمارٹ سے کیا مراد ہے. اسمارٹ سے مراد یہ ہے کہ ایس سے مراد ہے اسپیسیفک، کہ وہ خاص ہو. ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایک چیز کو بیان کرے، ایک چیز سے متعلق ہو، اسپیسیفک ہو. ایم سے مراد ہے میئریبل، اس کی پیمائش کی جا سکے، اس کو میئر کیا جا سکے، ایویلیوشن کی جا سکے. اے سے مراد ہے اچیویبل، اس کو حاصل کیا جا سکے. یہ نہ ہو کہ اس کو ہم میئر ہی نہ کر سکیں، اس کا حصول ہی ممکن نہ. یا حاصل سے مراد یہ کہ یہ نہ کہ اس کے اوپر عمل ہی نہ کر سکے، بچہ وہ پڑھانے کے قابل ہی نہ ہو.
تیسرا یہ ہے کہ آر ریئلسٹک، حقیقت پر مبنی ہو، اور آگے ہے ٹی ٹائملی یا ٹائم باؤنڈ کے وقت کے اندر اس کو حاصل کیا جا سکے. تو اس طرح سے جو آبجیکٹیو ہے وہ سمارٹ ہونا چاہیے. اور آخری یہ ہے کہ یوٹیلائز لرننگ آبجیکٹیوز ایز اے بیسس فار کورس پریپریشن. جب ہم نے کورس پریپیئر کرنا ہے تو اس کو چھوٹے 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 آبجیکٹیو میں تقسیم کریں گے، تو اس لیے یہ اس کی بنیاد فراہم کریں گے. تو اس طرح سے یہ ہم آبجیکٹیو کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. اب ٹیکسانومی کیا ہے؟ آپ نے 3 ٹیکسانومی پڑھی ہوں گی، جو بلوم کی ٹیکسانومی ہے، کوگنیٹو ہے، افیکٹو ہے، سائیکو موٹر ہے، موٹر سائیکو موٹر ڈومین ہے. 3 ڈومینز ہوتی ہیں، ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. میں ان کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ این آرڈرڈ کلاسیفیکیشن سسٹم ود hierarchical schemes for classifying learning objectives into various levels of complexity. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کوگنیٹو ڈومین کی، تو وہ کیا کوگنیٹو ڈومین ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے علم سے ہوتا ہے. ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ یک وقت ہم سارا نہیں سیکھ لیتے، اس کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں. میں پہلے ان کو لے کے آتا ہوں، پھر میں ادھر واپس آپ کو سلائڈ کے اوپر لے کے آتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں اس کی 3 ڈومین ہیں، یہاں پہ دیکھیں کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین. جب ہم بات کرتے ہیں تو آئیں ذرا پہلے دیکھتے ہیں. یہ ہے کوگنیٹو ڈومین، پھر میں پیچھے جاؤں گا. کوگنیٹو ڈومین میں دیکھیں کہ ہمارا جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ 3 طرح سے اپنے آپ کو جو ایکسپرٹ کرتا ہے یا نالج میں لے کے آتا ہے. پہلا اس کا ہوتا ہے ذہن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. ذہن کے اندر نمبر 1 یہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے اس میں آتی ہیں، مطلب یہ کہ اس کے اندر بھی آتی ہیں. ذہن میں اندر کیسا آتا ہے؟ نالج، کمپریہنسو، اپلیکیشن، انالیسس، سینتھسس، ایویلیویشن. یعنی وہ نالج کے مختلف مراتب پر آتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمبر پہ جو اس کو نالج کا پہلا درجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نالج، یعنی علم کا جو پہلا درجہ ہے اس کو صرف ہم نالج کا نام دیتے ہیں، یا ایک کو اور بھی بولتے ہیں ریممبرنگ، کسی چیز کو یاد کرنا. دوسرا ہوتا ہے کمپریہنسو، تیسرا اپلیکیشن، چوتھا انالیسس، پانچواں سینتھسس اور چھٹا ہے ایویلیویشن. اب کوئی بچہ پوری کتاب کے تناظر میں کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو ابھی اس کو کچھ نہیں پتا. جب پہلے دن اسکول جاتا ہے تو بس اس کو اتنا ہی نالج ہوتا ہے کہ دس از اسکول، بس اسکول از اسکول. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا پہلا ہے سٹیج. اس کو ہم ریممبر کرنا بھی بولتے ہیں، کہ وہ بس اس کو اتنا یاد ہوتا ہے کہ اسکول از اسکول، بس اتنا نام پکارتا ہے. یا اس کو ہم نالج بھی بولتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول سے تھوڑی سی واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر کمپریہنسو ناول پہ بات پہ آ جاتا ہے، لیول پہ. اب وہ کمپریہنسو لیول کیا ہے؟ کمپریہنسو لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسکول وہ ہے جہاں میں جاتا ہوں اور اسکول میں پڑھا جاتا ہے، اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہے کہ کمپریہنسو، یعنی اس کا عملی طور پہ جو استعمال ہے اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کمپریہنسو ہو گیا کہ اسکول پڑھنے کی جگہ ہے. 2 ہو گئے نا، پہلے اسکول وہ تو اتنا ہی تھا، بس اسکول ہے. اور دوسرا یہ پتہ چل گیا اسکول پڑھنے کے لیے. تیسرا کیا ہے؟ اپلیکیشن. اب اپلیکیشن کے کیا اندر آ گیا؟ اپلیکیشن میں یہ آ گیا کہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہو تو وہ اسکول جاتا ہے. اسکول جانے کے بغیر تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی. یا اب اس کا اطلاق آ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب سارے اکٹھے ہو گئے کہ اسکول ہوتا ہے، میں اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اور اسکول کے بغیر کوئی بندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. یہ 3 سٹیپ ہو گئے. اس کے بعد ہوتا ہے انالیسز. انالیسز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کرنا، الگ الگ بھی کر دینا، تجزیہ کر دینا. جس طرح پینسل ہو تو دیکھ لینا کہ یہ پینسل کام یہ کرتی ہے. انالیسز کے اندر آ جاتا ہے کہ اسکول میں پڑھائی کا عمل کئی عوامل سے ہوتا ہے. بچہ پڑھتا ہے، بچے کو کتاب پڑھائی جاتی ہے اور استاد اس کو پڑھاتا ہے، اور وہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا کیا؟ اس کا ایک تجزیہ کر دیا. اور سینتھسس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینتھسس وہ ہوتا ہے جہاں بہت سی چیزوں کو ملتی جلتی کو آپس میں جوڑ دینا. مثال کے طور پہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول کا سارا پیچھے والا بھی اس کے اندر آ گیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسکول کو ایک ہیڈ ماسٹر آرگنائز کرتا ہے، اور اسی طرح سے اسکول کو محکمہ تعلیم واچ کرتا ہے. اسکول کے اندر جو جتنا کام ہوتا ہے اس کو محکمہ تعلیم واچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جو امتحانات ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھی بنتا ہے، اور
یہ اسی کی بیس کے اوپر بندہ جو ہے آگے بڑھتا ہے. اب اس کے بعد کیا، بہت سی چیزیں جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہی عظیم بنتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایویلیویشن. ایویلیویشن ہوتا ہے جہاں بندہ کسی کی خامیاں خوبیاں سب کچھ پرکھ سکے. تو یوں ہی سمجھ لیں کہ زندگی میں اندر بندہ اسی طرح سے آگے بڑھتا جاتا ہے، پہلے چھوٹا علم، پھر بڑا علم، پھر بڑا علم، بڑا علم. اگر ہم اس علم کو صرف ان آبجیکٹو تک لگاتے ہیں تو ان میں سے پہلا آبجیکٹو مثال کے طور پہ جس کی میں نے مثال دی کہ اس پہلا آبجیکٹو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے اس قابل ہوں گے کہ حروف تہجی کی پہچان کر سکیں. وہ کیا پہلا سٹیپ، نالج. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ بچے اس قابل ہوں کہ حروف تہجی کو لکھ سکیں، کمپریہنشن. تیسرا کہ بچے اس قابل ہوں کہ حروف تہجی کو ملا کر وہ لفظ بنا سکیں، اپلیکیشن. بچے اس قابل ہوں کہ وہ سنٹینس بنا سکیں، انالیسز. بچے اس قابل ہوں کہ وہ ایک کمپریہنشن پیراگراف بنا سکیں، یہ سینتھسز آ گیا. بچے اس قابل ہوں کہ وہ آزادانہ طور پہ مضمون لکھ سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ان کا نالج بڑھتا جا رہا ہے. اب ہم اس پیرائے میں دیکھیں گے تو کتاب کے اندر کیا دیکھیں گے کہ بچے کے کس لیول کو کون سا آبجیکٹو چھو رہا ہے، کون سا آبجیکٹو کس کو چھو رہا ہے. دیکھیں نا، جب ہم آبجیکٹو بھی ایک سسٹمیٹیکل اور اسپیسیفک بناتے ہیں، ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف، تو پھر اسی طرح سے وہ لیول بھی اسی طرح سے شمار کیا جاتا ہے. یہ تھا وہ. اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی اس کی افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان جو اس دنیا کے اندر اپنے شخصیت کے اندر سیکھتا ہے، اس کے جذبات، اس کی مختلف چیزیں، وہ کس طرح سے سیکھتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمدردی، احساس ذمہ داری، دلچسپی، موٹیویشن، یہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. دیکھیں میں اس کو بڑا کر رہا ہوں تو اس میں دیکھیں سب سے نیچے ہوتا ہے ریسیونگ. اب ریسیونگ یہ اس کے کردار کا حصہ بنتا ہے. وہ عقل کا حصہ تھا اور علم کا تھا، یہ کردار کا حصہ. جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے. یعنی یا ہم بہت اچھے انسان بن جاتے ہیں، برے بھی بن جاتے ہیں، یا درمیان میں رہتے ہیں، یا کسی طرح سے سوشل زیادہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. یہ سارا اس معاملے سے دیکھیں. سب سے پہلے کیا، ریسیونگ. جو بھی ہم دنیا کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں اس کو ریسیو کرتے ہیں، کسی کے کام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، جو پڑھتے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اچھی بری باتوں کو ریسیو کرتے ہیں. اس کے بعد رسپونڈ کرنا. ریسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنا ذہن تیار کرتے ہیں. اب جب ذہن تیار ہوتا ہے تو ذہن کے اندر وہ چیز آتی ہے، تو ذہن کے اندر ہم اس چیز کو چباتے ہیں، اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس کا رسپونڈ کرنا. ایک ہوتا ہے جسٹ ریسیو کرنا، اس کان سے آئی تو اس کان سے چلی گئی، وہ بے مقصد ہے. ریسیو کرنا یعنی پہلے تو اس کے لیے آمادہ ہونا، اور جب وہ چیز ہمارے کان میں پڑتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب اس پر رسپونڈ کرتے ہیں. رسپونڈ کرتے ہیں یعنی اس کا جائزہ لیتے ہیں. جس طرح سے دانتوں کے نیچے کوئی چیز چبا کر اس کو دیکھتے ہیں، اچھی بری ہے، اور بعض اوقات ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو باہر تھوک دیتے ہیں، اور اچھی ہو تو اندر لے جاتے ہیں. اب یہ وہ سٹیپ اگلا ہے ویلیوز کا، ویلیوئنگ. اب اس کو ویلیو دیتے ہیں. اگر اچھی ہے تو اچھے پیرائے میں سے لیتے ہیں، جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کو نگل لیتے ہیں، اور اگر وہ بری ہے تو اس کو تھوک دیتے ہیں. تو یہاں ویلیو سے کیا مراد ہے، ہم اس کو اچھے اور برے پیرائے میں رکھ لیتے ہیں. یہ کس طرح کی ہے، فائدے میں نقصان کی ہے، یہ اچھے کردار کے لیے ہے، برے کردار کے لیے ہے. اس سے بندے کا امیج بہتر ہوتا ہے، اس سے خراب ہوتا ہے. ہم اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو دیتے ہیں، یہ میرے فائدے میں نقصان میں ہے، کیا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو دے دیتے ہیں. ویلیو کے بعد کیا کر دیتے ہیں، آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کیا ہے، اب ہمارے ذہن کے اندر ایک سیٹ اپ بنتا جاتا ہے. جب اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، اب اس طرح کی کوئی بھی چیز نیکسٹ آتی ہے ہم اس کو اسی طرح آرگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ اچھی ہے، وہ بری ہے، یہ. اور اس کے بعد کیا آخری جو ہے وہ ہے کریکٹرائزیشن بائی ویلیو سیٹ. اب وہ جو ویلیو ہم نے آرگنائز کر لی اپنے ذہن کے اندر، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، ہمیں ایک طرح کی الماری ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی جاتی ہیں، اچھی کو اچھی کی جگہ، بری کو بری کی جگہ پہ الگ الگ ہم ڈیفائن کرتے جاتے ہیں، بری اچھی، بری اچھی، آرگنائز کر لیا. اس کے بعد جب ہم اچھی چیزوں کو یا بری چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ ہمارا کریکٹر بن جاتا ہے. یا لوگ ہمیں بہت اچھا کہنا شروع کر دیتے یا بہت برا شروع کر دیتے. یہ کیا ہماری وہ کریکٹرائزیشن ہے، ہم اس کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں. ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری دیکھتے ہیں ہم ڈومین جو ہے، جو میں نے ابھی بولی ہے کہ موٹر، سائیکو موٹر. اب سائیکو موٹر ڈومین کیا ہے؟ سائیکو موٹر ڈومین یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں جب آتا ہے نا، تو ابتدا میں وہ بات صرف پرسیپشن سے حرکات و سکنات کرتا ہے. یعنی بھوک کے لیے تڑپتا ہے، میٹھی چیز کی طرف جاتا ہے، اور صرف
ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو اس کو چمکدار لگتی ہیں، اپنے ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، یہ صرف اس کی پرسیپشن کے لحاظ سے، جو اس کے حواس خمسہ ہے ان کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے۔ اب جیسے جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر کچھ وہ مومنٹ جسمانی کرتا ہے جو کسی کو دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو اس کو وہ بھی دیکھ کے ہاتھ ہلاتا ہے جب وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ پھر تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کو تھوڑا بہت گائیڈ کرتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ درمیان میں آ جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ کر لیتا ہے، بہتر طور پہ کر لیتا ہے، لیکن اتنا ماہر نہیں بنتا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی قسم کی چیز۔ تو آئیں جی ہم ان سٹیپ کو ہم یوں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ دنیا کی مختلف مہارتیں جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ میں نے اس کو بڑا کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے جب ہم سب سے نیچے دیکھتے ہیں تو یہ ہے پرسیپشن۔ پرسیپشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف وہ بندہ اپنی ضروریات کے تحت ہی حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ بچہ جب ابتدا میں دنیا میں آتا ہے تو فقط ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو زیادہ چمکدار ہوتی ہیں، بھوک کے لیے روتا ہے یا ہاتھ پاؤں مارتا ہے، سردی سے کامتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، ویسے کوئی حرکات نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہتا ہے سیٹ۔ سیٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ پوزیشن آ جاتی ہے جہاں پہ اب وہ جو اس کی پرسیپشن ہوتا ہے اور ایک عملی زندگی، ان دونوں کا ایک کارنر آ جاتا ہے جہاں پہ وہ مشترکہ کٹھے جڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے، یہاں پہ وہ کسی ایک آدھ چیز کو رسپونڈ دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہلاتا ہے۔ ہم کوئی سر کو ہلاتے ہیں، وہ بھی ہلاتا ہے۔ یہ کیا آتا ہے؟ یہ وہ مومنٹ ہے جس کے لیے وہ تیار ہو گیا، کوئی نہ کوئی رسپونڈ دینا شروع کر دیتے، اس کو سٹیج کو بولتے سیٹ۔ اس کے بعد ہوتا ہے گائیڈڈ رسپانس۔ گائیڈڈ وہ ہوتا ہے جس میں اس کو ایز اے گائیڈ کوئی نہ کوئی سامنے ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو دیکھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو چلنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ہاتھ اس کی پکڑتا ہے انگلی تو اس کو چلنا سکھا دیتا ہے۔ یہ اس کا واک کرنا ہے، اس کو چلنا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے وہ چلنا سیکھ لیتا ہے تو اب اس کو میکانزم آ جاتا ہے کہ یہ چلنے کا طریقہ ہے۔ اسی میکانزم کو اختیار کرتے وہ بھاگنا بھی شروع کر دیتا ہے، وہ ریورس چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، وہ کبھی کبھار کسی طرح سے مرضی، کبھی وہ اٹکھیلیاں کرتا ہے، کبھی وہ جمپ لگاتا ہے، کبھی کرتا ہے، اس کے پاس میکانزم آ جاتا ہے چلنے کا۔ اب وہ میکانزم اس کے پاس آ گیا، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ کمپلیکس اور ورٹ رسپانس کرتا ہے۔ جب وہ ماہر ہو جاتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات بہت زیادہ صلاحیت کے اس کے اندر آ جاتی ہے، ہر طرح سے حرکات و سکنات کرنی۔ اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر اپلیکیشن یہ کہ جو وہ چیزیں بنانا یا کرنا سیکھ لیتا ہے اسی کا اطلاق کسی نئی اور میدان میں بھی کرتا ہے، کسی اور ٹیکنیک میں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن بن جاتا ہے، اس کے اندر ہر طرح کی مہارتیں آ جاتی ہیں۔ اب ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کس کی اس مسئلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں چلنا ایک ضرورت ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ ایتھلیٹ بن جاتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اپنی چلنے سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، یہ اس کی سکلڈ موومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکلڈ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ سے کام کرنا، کی چیز کو پکڑنا ایک زندگی کے معمول میں سے شامل ہے۔ لیکن کبھی پینسل کو پکڑنا، پھر پینسل سے لکھنے کی آغاز کرنا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ماہر ہونا، ایک وقت آنا کہ اچھا خطاط بن جانا، یہ کیا ہے وہ عروج کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح سے رائٹنگ کا معاملہ، اسپیکنگ کا معاملہ، آنکھوں کی جو حرکات و سکنات اس کا استعمال، حواس کا استعمال، یہ ساری کی ساری جسمانی مومنٹ جو ہوتی ہیں اس کے اندر انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو جو بولتے ہیں موٹر سائیکو موٹر، یعنی سائیکو موٹر سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی حرکات و سکنات جس کے اندر ہم کوئی چیزوں کو کرنے کا فن سیکھ لیتے ہیں، یعنی حرکات سیکھ لیتے ہیں جس کے اندر بہت سی مہارتیں ہم سیکھتے ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے اور اعضاء کی حرکت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم سائیکو موٹر بولتے ہیں، اور موٹر سے مراد ہوتا ہے حرکت کرنا۔ اب میں نے یہ تینوں چیزیں بتا دی کہ انسان کی شخصیت کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اور ہر ایک کا سٹیپ ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ممکن ہے وہ کوگنیٹو کے بھی اور اسی طرح سے افیکٹو کے بھی، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں تو سائیکو موٹر کے بھی وہ پہلے مرحلے پر ہوتا ہے، اس لیے آبجیکٹو کو اس کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی عمر بڑی ہے تو اس کا آبجیکٹو اس کے مطابق، عمر اس سے بڑی تو اس کے مطابق، تو اس لیے جب آبجیکٹو طے کیے جاتے ہیں، آبجیکٹو رکھے جاتے ہیں، تو ان تینوں ڈومینز کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔
تو یہ جو بات میں نے کی تھی یہاں سے ہم چلے گئے تھے ٹیکسانومی آف ایجوکیشن آبجیکٹیوز اینڈ آرڈرڈ کلاسیفیکیشن سسٹم ود ہرارکل اسکیمز. ہرارکل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ہرارکی یہی ہے، نیچے سے اوپر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا، نیچے سے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا، اسی طرح اوپر سے آتے تو اوپر سے نیچے کو سب سے بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا پھر چھوٹا. اس سے یہ ہیرارکی ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، چھوٹے سے بڑا یا بڑے سے چھوٹا یا سادہ سے مشکل یا مشکل سے سادہ، یہ ہیرارکی اس کو بولتے ہیں. اینڈ آرڈرڈ کلاسیفیکیشن سسٹم ود ہرارکل اسکیمز فار کلاسیفائنگ لرننگ آبجیکٹیوز انٹو ویریس لیولز آف کمپلیکسٹی. یعنی جو کمپلیکسٹی یعنی پیچیدگی کے مختلف جو لیول ہیں ان کے مطابق مختلف آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں. جس طرح کی لیول ہے کمپلیکسٹی کا اسی طرح کا آبجیکٹیو بنایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ بڑا لرنر ہے اس کے لیے آبجیکٹیو بڑا سادہ بنا دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اس کی کمپلیکسٹی لیول بڑا چھوٹا ہے تو اس کے لیے وہ بڑی کمپلیکسٹی والا جو ہے وہ آبجیکٹیو بنا دیا جائے. انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیو بین categorized into 3 domains. یہ 3 ڈومین میں نے بتائی، cognitive domain, affective domain اور psychomotor domain. تو ان 3 ڈومین کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے. جو affective domain میں اس میں دیکھ لیں کیا ہے جی، attitude of awareness, interest، اسی طرح سے attention, concern, responsibility، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ affective domain میں آتی ہیں. اور اسی طرح سے موٹر psychomotor domain میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کیا ہے کہ فوکس آن موٹر اسکلز اینڈ پرسیپچول پروسیس. موٹر اسکل جو ہوتے ہیں ہمارے اعضاء کی جو حرکات و سکنات ہے جس سے ہم اسکل سیکھتے ہیں، بھاگنے کی، اٹھنے کی، لکھنے کی، تو یہ ساری ہیں. اور ساتھ کیا ہوتا ہے پرسیپچول پروسیس، اس کے ساتھ ہمارے جو پرسیپشن ہوتے ہیں واسع خمسہ ان کا ساتھ میل جول ہوتا ہے، اور ساتھ کوگنیٹو ہمارا جو پہلو ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے. انکلوڈ فزیکل موومنٹ، اس کے اندر ہماری جسمانی حرکات ہوتی ہیں. کوآرڈینیشن، یعنی کوآرڈینیشن سے مراد ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء کے درمیان جو ہم آہنگی ہے جس سے وہ سارے اعضاء آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. اینڈ یوز آف موٹر سکلز، اور اسی طرح سے یہ جو موٹر سکلز ہوتی ہیں ان کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اعضاء کی حرکات کی جو سکل ہے، مہارت ہے، ان کا استعمال کر کے ہم بہتر سے بہتر کارکردگی زندگی میں دکھاتے ہیں اور کرتے ہیں. جس مثال کے طور پہ ایک بندہ رائٹ کرتا ہے تو اس کی سکل ہے، لیکن ایک بندہ بہت اچھا رائٹ کرتا ہے تو اس سکل کے اندر مہارت ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف کرائٹیریا. 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، آبجیکٹیو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آگے دوسری چیز آ گئی تھی کنٹینٹ، کہ جو اس پروسیس کی دوسری چیز ہے وہ کنٹینٹ ہے، مواد جو بچے کو پڑھانا ہے. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. کنٹینٹ از ڈیفائنڈ ایز انفارمیشن ٹو بی لرنڈ ان اسکول. کنٹینٹ سے مراد وہ تمام معلومات ہیں جو ایک اسکول کے اندر پڑھائی جانی ہیں، جو بچے کو سکھانی ہیں. اینڈ ادر ٹرم فار نالج، اے کلیکشن آف فیکٹس، کنسیپٹس، جنرلائزیشن، پرنسپل، تھیوریز. اب دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم یا حقائق کا مجموعہ جس کے اندر مختلف تصورات ہیں، جنرلائزیشن یعنی پرنسپل اور اصول، اور جتنے بھی نظریات جو بچے کو سکھائے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا کنٹینٹ ہے. یعنی جو کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے ساتھ ساتھ جو بچے کو سرگرمیاں کروانی ہے، جو پڑھانا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو ہم کنٹینٹ ہی بولتے ہیں. دوسری چیز، اب پرپز کیا ہے کنٹینٹ کا؟ ٹو ہیلپ آرگنائز مٹیریل. اس کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل کو آرگنائز کر لیا جائے. دیکھیے اگر ہم زبانی پڑھائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے. جب اس کو ایک لکھ لیا جاتا ہے اور لکھن صورت میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر بچے کو یہ کروانا ہے، تو اس سے ہمیں اس مٹیریل کو آرگنائز کرنے میں مدد مل جاتی ہے. ٹو ہیلپ سیکوینشل ریلیشن شپ آف مٹیریل. سیکوینشل ریلیشن شپ، 2 چیزیں ہم پڑھیں گے، کنٹینیوٹی اینڈ سیکوینشل. سیکوینشل کا معنی میں لفظی طور پہ یوں بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی شاخ در شاخ جو نشو نما ہے، پودا ہے نا، اس کے بیج سے پیدا ہوتا ہے، پھر بیج سے تنا بنتا ہے، جڑ بنتی ہے اور اوپر تنا بنتا ہے، تنے سے شاخیں نکلتی، پھر ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری شاخ سے تیسری شاخ، یعنی سارا سلسلہ آپس میں جڑا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے سیکوینشل. اب سیکوینشل کی دوسری مثال لے لیں. پہلے دیکھیں ہمارے پاس حروف تہجی ہوتے ہیں. حروف تہجی کو ملا کر ہم حروف بناتے ہیں، لفظ بناتے ہیں. الفاظ کو ملا کر ہم سنٹینس بناتے ہیں، سنٹینس کو ملا کر ہم کوئی پیراگراف بناتے ہیں، پیراگراف کو ملا کے ہم مضمون بناتے ہیں. تو اس طرح عبارت بڑھتی جاتی ہے نا. تو یہ کیا، اس کے اندر ایک سیکوینس ہے، ایک چیز سے دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں سیکوینشل.
ٹو ہیلپ a sequential relationship of material, اور دوسرا یہ ہے ٹو پریزنٹ مٹیریل بیسک ٹو جنرل انڈرسٹینڈنگ آف اے کورس. ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہمارے پاس سلیبس ہے اس سے ہمیں اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز پڑھنی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کرائٹیریا اس کا کیا ہے. یہ ابھی میں نے بات کی, اگر ہم نیچے سے اس کو دیکھیں گے جب کنٹینٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے فیزیبلٹی. نیچے سے دیکھیں فیزیبلٹی کہ کنٹینٹ وہ ہوتا ہے جس کا عملی طور پہ اوپر کوئی وجود بھی ہو, جو اس کو بنا سکیں, کاغذ پہ لکھ سکیں, کسی طرح سے ڈیزائن کر سکیں. جو زبانی کلامی ہے وہ نہیں ہے, جو بن نہیں سکتا وہ نہیں ہے, جس کو کاغذ پہ ہم لکھ نہیں سکتے وہ نہیں ہے. فیزیبلٹی, اور فیزیبلٹی صرف یہ نہیں کہ اس کو لکھا جا سکے, فیزیبلٹی سے مراد کہ اس کو کروایا بھی جا سکے, وہ ممکن ہو کہ اس کو ہم کروا سکیں, بچوں کو پڑھا سکیں. دوسری چیز کیا ہے, لرنیبلٹی, اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہو, وہ سیکھے جانے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو کہ جس کو بچے سیکھ نہ پائیں, یعنی بچوں کے معیار کے مطابق ہو, اور بچوں کی جو طبعی عمر اور اس کی جو جو دوسری عمر اکیڈیمک عمر ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر بنائی جائے. اس کے بعد یوٹیلیٹی, یعنی جو ہم نے کریکلم بنانا ہے اس کی یوٹیلیٹی یعنی افادیت ہو, فائدہ ہو. اور اس کے بعد انٹرسٹ کا پہلو بھی ہو, اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو کوئی نہیں پڑھے گا. ویلیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرتا ہو, جو ہمارا مقاصد ہے, جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے وہ مقصد بھی حل ہوتے ہوں. سگنیفیکینس یعنی اس کی اہمیت ہو, وہ اہمیت کا حامل ہو, وہ معاشرے کے لیے, ملک کے لیے, بچے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. سیلف سفیشینسی کہ وہ مٹیریل اتنا ہو کہ بچے کی جو ہم نے آبجیکٹیو رکھے ہیں اس کے لیے وہ کافی ہو, ناکافی نہ ہو. تو سیلف سفیشینسی کہ اپنی ضرورت خود پوری کر سکے, یعنی اس سے مراد یہ کہ جو لرننگ کی تمام سہولیات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو یہ تھا اس کی کرائٹیریا فار کریکلم کنٹینٹ جو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ آرگنائزیشن دا کنٹینٹ. اب اس کنٹینٹ کو آرگنائز کرنا ہے, اس کے اندر بھی پھر نیچے سے دیکھیں گے. اس کے اندر اگر اوپر سے دیکھنا تو نیچے سے دیکھیں جہاں سے مرضی. انٹیگریشن, پہلے تو یہ کہ انٹیگریشن ہو اس کے اندر. انٹیگریٹڈ کریکلم کیا ہوتا ہے, جس کے اندر ایک بچے کی جو شخصیت ہے اس کے تمام پہلوؤں کی آبیاری ہو, اس کی جذباتی نشوونما بھی ہوتی ہو, اس کی اخلاقی نشوونما بھی ہوتی ہو, اس کی جسمانی نشوونما بھی ہوتی ہو, اس کی ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے وہ کریکلم ڈیولپ کریں جو انٹیگریٹڈ کریکلم ہو, اس کے اندر تمام وہ مضامین شامل ہوں جو بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو بہتر بناتے ہوں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا یہ جو انڈا کھایا کریں جی, اس کے اندر سارے وٹامن موجود ہیں, ایک مکمل ڈائٹ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کریکلم ایک مکمل ڈائٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے, کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سادہ سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ریاضی کو لیتے ہیں, تو ریاضی کا اگر پہلا چیپٹر اس کے بعد دوسرا چیپٹر چلتا ہے تو دوسرا چیپٹر جو ہوتا ہے وہ پہلے کی کنٹینیوٹی ہونا چاہیے, ان کے اندر تسلسل ہو. یہ نہ ہو کہ بات ہی وہاں سے شروع ہو کے اس کی ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے, اس کے اندر کنٹینیوٹی رہے, کہیں پہ گیپ نہ آ جائے. جس طرح سے سیڑھی کے ہم 2 سٹیپ توڑ دیں تو آگے جانا مشکل ہو جاتا نا, تو وہ نہیں ہوتی, وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. کنٹینیوٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سٹیپ ٹوٹے نہ. اس لیے جو بھی آپ کا کریکلم ہے اس کے اندر تمام جو آپ کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے تمام چیپٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کنٹینیوٹی ہو آگے بڑھتے جائیں. تیسری چیز ہوتی ہے سیکوینسی, جو بڑی اہم ہے. جس طرح میں نے پہلے بتائی کہ سیکوینس کا مطلب ہوتا ہے شاخ در شاخ نشوونما. مثال کے طور پہ ایک شاخ سے پتے نکلتے ہیں یا ایک جڑ سے تنا, پھر تنے سے شاخیں, پھر ایک شاخ سے دوسری, پھر دوسری شاخ سے تیسری. تو ایک سے دوسری نا, جس طرح میں نے ابھی سادہ مثال دی کہ جس طرح سے حروف تہجی, حروف کو ملا کے ہم لفظ بناتے ہیں اور لفظوں کو ملا کے سنٹینس بناتے ہیں, سنٹینسوں کو ملا کے ہم اسی طرح سے پیراگراف. تو یہ اس طرح سے اس کے اندر سیکوینس ہو, ہر ایک چیز کا آپس میں تعلق جڑا ہوا ہو, کوئی اس سے جدا نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں سلیکٹنگ لرننگ ایکسپیرینسز. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو 4 باتیں تھیں, ایک تو یہ تھا آبجیکٹیو, اس کے بعد تھا کنٹینٹ رکھنا, یہ کنٹینٹ کون سا, کنٹینٹ کی بات کی. تیسری تھی میتھڈالوجی, کہ اب یہ پڑھانا کیسے ہے, اس سے کیا مراد ہے لرننگ ایکسپیرینسز, کہ بچوں کو وہ لرننگ ایکسپیرینسز کیسے کروانے, اس کو کیسے کرتے ہیں. آئیں جی دیکھتے کریکلم آرگنائزیشن میں. ہم کریکلم آرگنائزیشن کو جو دیکھتے ہیں تو اس کی 2 شاخوں میں بڑھتا ہے.
ایک اس کی آرگنائزیشن ہاریزونٹل ہوتی ہے، ایک اس کی ورٹیکل ہوتی ہے. ہاریزونٹل کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہاریزونٹل کے اندر سکوپ اور انٹیگریشن ہے. سکوپ اور انٹیگریشن، سکوپ سے کیا مراد ہے؟ سکوپ سے مراد ہوتا ہے اہمیت، اور اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جو دور تک اپنی وسعت رکھتی ہو. اس سے مراد ہے مضامین کتنے ہیں، یہ مراد ہے. یعنی مضامین کی تعداد کو ہم ہاریزونٹل آرگنائزیشن میں لیتے ہیں، اور ساتھ انٹیگریشن ہو، جڑے ہوئے ہوں. تو یوں سمجھ کہ کسی ایک کلاس کے اندر مضامین کی تعداد جو ہے یہ اس کی ہاریزونٹل آرگنائزیشن ہے. چوڑائی کے رخ ہاریزونٹل آرگنائزیشن ہے. اور اب دوسری اس کی ہوتی ہے ورٹیکل آرگنائزیشن. اوپر کو کیا ہوگا؟ اوپر کو سیکوینس ہونی چاہیے اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے بات کی کہ جب وہ مضمون اوپر کو جا رہے ہو نیچے سے اوپر کو، تو ایک اس کے اندر سیکوینس ہی ہو اور دوسرا اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو. تو دو طرح سے یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. ابھی ہم نے وہ جو اوپر بات کی تھی ایکسپیرینسز والی، یعنی میتھڈالوجی کی، تو ہم اسی کے ضمن میں آ رہے ہیں. تو ڈفرینٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، جب ہم نے پڑھانی تو مختلف قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی جو اختیار کرتے ہیں. تو دیر آر 5 kinds of instructional strategies. they are ڈائریکٹ انسٹرکشن. ایک تو ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کیا ہے؟ کلاس میں تمام بچوں کو بٹھایا، کتاب پکڑی، ان کو پڑھانا شروع کر دیا سب کو ایک طرح سے. اس طرح ڈائریکٹ انسٹرکشن، سب کو کتاب پکڑائی، کتاب سے پڑھانا شروع کر دیا، وائٹ بورڈ پہ لکھا، ان کو پڑھانا شروع کر دیا، سب کو ایک جیسا، کسی قسم کی کوئی اور چیز استعمال نہیں کی ہم نے. تو یہ کیا، یہ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن، سب ایک جیسے ایک طریقے سے ان کو پڑھانا. دوسرا ہوتا ہے انڈیویجول اسٹڈی، اس کو کہتے ہیں انڈیویجولائزڈ کریکلم. یعنی ہر بچے کو اس کی جو اس کے اندر ایک طرح کی ذہانت ہے یا اس کے اندر ایک انڈیویجولیٹی ہے، انفرادیت، اس کے مطابق اسے انفرادی طور پہ پڑھانا. یہ ڈائریکٹ میں سب ایک ہوتے ہیں، اکٹھے پڑھایا جاتا ہے، اور انڈیویجولیٹی میں انڈیویجول پڑھایا جاتا ہے، ہر بچے کو الگ الگ پڑھانا. دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر بات کی تھی، انڈیویجولائزڈ کریکلم کی بات کی تھی، کہ وہ ہوتا ہے جو بچے کی انفرادیت کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اور بچے کو پڑھایا جاتا ہے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ انسٹرکشن. انڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ براہ راست نہیں ہوتی، انڈائریکٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچے کے سامنے سچویشن ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس سچویشن میں سے خود بخود وہ کوئی چیز لرن کرتا ہے، تھیم نکالتا ہے، مقصد نکالتا ہے. اس کی سادہ سی مثال، اگر کوئی مورل سٹوری بھی بتا دی جائے بچے کو تو اس کا نیچے ایک مورل نکلتا ہے نا، وہ جو نتیجہ ہے وہ انڈائریکٹ انسٹرکشن ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ماحول ایسا پرووائڈ کر دیا جائے کہ بچہ اس ماحول سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرے، دیٹ از انڈائریکٹ انسٹرکشن. آگے ایکسپیرینشل لرننگ. ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ جو تجربات میں سے کر کے بندہ گزرے، جو بچے کو ایک پوزیشن دے دی جاتی ہے، بچے کو سچویشن دی جاتی ہے جہاں سے بچہ خود تجربات میں سے گزرتا ہے، خود تجربات کرتا ہے اور کسی نہ کسی چیز کو وہ سیکھتا ہے. جس طرح سے یوں سمجھیں کہ اس کو کسی پرابلم سالو کرنے کی ٹیکنیک بھی سکھا دی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو سالو کرنے کا، تو وہ ایک لرننگ ہے. اور اس کے بعد ایک کولیبریٹو لرننگ ہوتا ہے. کولیبریٹو لرننگ جو ہوتی ہے یہ کوآپریٹو لرننگ کی ہی ایک قسم ہے. کوآپریٹو لرننگ وہ ہوتی ہے جہاں پہ مل کے سیکھا جاتا ہے، اور کولیبریٹو وہ ہوتی ہے جہاں پہ کام کو بانٹ لیا جاتا ہے. یعنی کوآپریٹو میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک ہی ہوتا ہے، مل کے سارے اسی کو کرتے ہیں. کولیبریٹو میں ہوتا ہے کہ ہے یہ کوآپریٹو لرننگ ہی، لیکن کام کو بانٹ لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 4 بچے ہیں، ان کو ایک پروجیکٹ دے دیا کہ بھئی آپ نے چاروں نے مل کر کرنا، لیکن کام بانٹ دیا کہ آپ نے یہ حصہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا. وہ آپس میں انٹریکٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے گائیڈ لائن بھی لیں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں گے، لیکن کام اپنا اپنا کریں گے اور اپنے اپنے کام کا ہی انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو یہ مختلف قسم کی میتھڈالوجی ہے یا اسٹریٹجی ہے انسٹرکشن جو اختیار کی جاتی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس آف کریکلم ایویلیویشن. آگے چوتھا حصہ تھا ایویلیویشن کا، کہ ایویلیویشن کیسے کی جاتی ہے. اب ایویلیویشن کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. مثال کے طور پر ڈسکشن کرنا، گفتگو کرنا، بچوں سے سوال و جواب پوچھ لینا، یہ ڈسکشن کرنے سے بھی ایویلیویشن ہو جاتی ہے. املا سن لی جاتی، سوال سن لی جاتے ہیں، انٹرویو کر لیا جاتا ہے، ڈسکشن وغیرہ ہو جاتی ہے اس سے. اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس، مختلف تجربات سے بچوں کو پرکھا جاتا ہے. یعنی جو کام کیے ہوتے ہیں، ٹیچر نے کروائے ہوتے ہیں، ان سے اپنی نگرانی میں کروا کے دیکھ لیا جاتا ہے. کسی ایکسپیریمنٹ سے گزار کے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح انٹرویو
انفرادی بھی لیا جا سکتا ہے اور اجتماعی بھی، مثلا فردن ایک بچے کا انٹرویو کر سکتے ہیں، زیادہ کا کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہے. اس طرح سے اوپینین ایک ہوتا ہے کہ بچے کی اوپینینس، اس کے بارے میں جاننا کہ بچے کی قابلیت کیا ہے یہ وغیرہ ہے، اس کے بارے میں رائے لینا دوسرے لوگوں سے بھی، اس کو اوپینین کہتے ہیں. اس طرح آبزرویشن، مشاہدہ کرنا، یعنی مشاہدے سے کسی کام میں بچہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا، اس کو عملی طور پہ کرتے ہوئے دیکھنا اور چیک کرنا. کویشچنر، سوال نامہ، جس طرح سے کویشچن پیپر تو یہ بھی ایک سوال نامہ ہے، اس کے ذریعے بھی. اس طرح شیڈول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ طے کر لیا جاتا ہے، پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ سے پوچھا جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں وہ بچہ تیاری کر کے آتا ہے اور اسے اس بارے میں پریزنٹیشن لی جاتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے. پھر پریکٹیکل پرفارمنس، عملی طور پہ کسی چیز کو کرنا دے دیا جاتا ہے، وہ بچہ کر کے دکھاتا ہے. اس طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے انیکڈوٹل ریکارڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک پورا ایک کام کر کے دکھایا جاتا ہے بچے کو، اور بچہ اس کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اسی ریکارڈ کو وہ اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہے یا وضاحت کر سکتا ہے. تو اس طرح سے اس سے ملے کہ جو ریکارڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، اس سے کے بارے میں وہ صحیح طور پہ بتا سکتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند لگے تو ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں آپ ان کو بھیجیں اور ان کو اس کے پڑھنے کا انوائٹ کریں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ حافظ.